स्टेज पर मसला है ख़वातीन वगैरह, इसलिए मेरा ख्याल ये था कि स्वीडन में गालिबन फैज़ साहब का अगर यौम बनेगा तो शायद सामीन कम हो, लेकिन सामीन मेरी तवक्को से बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आप तशरीफ़ लाए। उसके बाद हमारे दोस्त मसूद अख्तर, जिनकी वजह से मैं यहाँ आया, इसलिए कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन इनका इरशाद था कि आप आइए चाहे जो कुछ भी हो। तो जो कुछ तो नहीं हुआ, मैं आपके सामने मौजूद हूँ। साहब फैज़ साहब के बारे में ये हुआ है कि उनका नज़रिया क्या था। तो मैं चीज़ों को ज़्यादा आसान बनाने के लिए सोशलिस्ट कहना भी गालिबन कुछ थोड़ा सा कम है। वो पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी की मजलिस आमला के रुकन थे 1948-49 में, पहली मजलिस आमला। और ये यानी कम्युनिस्ट पार्टी के ऐलान के मुताबिक मैंने आपसे अर्ज़ किया, क्योंकि आपने ये सुना कि शायद मैं तहकीक भी करता हूँ, तो मेरे पास उसका तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। वो सोशलिस्ट नहीं थे, वो कम्युनिस्ट थे। और आज ये अजीब इत्तेफाक है कि आज ही के दिन चिली में भी फैज़ साहब के यही बरसी मनाई जा रही है। उस चिली में जिसके कि नेरूदा थे, बड़े शायर थे, उनके दोस्त थे। मेरा ख्याल ये है कि काश हमारे मुल्क की भी इमेज उतनी ही अच्छी होती जितनी कि इमेज फैज़ की थी। मेरा ख्याल ये है कि जितनी बड़ी इमेज फैज़ ने अपनी दी है दुनिया को, हमारा मुल्क वला क्या हुआ कि वो इमेज न दे पाया। अच्छा, फैज़ की जो सबसे बड़ी बड़ाई है, मैंने उनके साथ उनकी जलावतनी के ज़माने में कोई 7 साल, सन 77 से नहीं 6 साल 77 से 83 तक 1-1.5 महीना गुजारा है लंदन में, अमेरिका में और कनाडा में। इसलिए कि जब जलसे और सेमिनार होते थे तो इसी तरह रखे जाते थे कि फैज़ साहब लबनान से कब पहुँचेंगे और मैं अमेरिका और कनाडा से यूनिवर्सिटियों के दौरे के बाद कब लंदन पहुँचूँगा। तो हम 10:30 बजे से लेके अगले दिन 4:30 बजे सुबह तक साथ रहते। अब इस अरसे में क्या होता था, क्या बातें होती थी, क्या उनके नज़रियात थे, तो वो हमें किताबों से ज़्यादा उनकी गुफ्तगू से मालूम हुआ। मेरा ख्याल ये है कि वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बर्र सगीर और दुनिया के चंद बड़े लोगों में से एक थे। और ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि उसे फैज़ जैसा शायर मिला जिसने पाकिस्तान के सिफारत खानों से ज़्यादा पाकिस्तान के लिए काम किया। जो काम फैज़ ने किया पाकिस्तान के लिए, आज के दिन ये आप याद रखें कि चिली के पायदाख्त में भी उनके परस्तार जमा हैं और फैज़ के हुजूर खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। वो कौन सा पाकिस्तानी शायर है जिसके बारे में ये कहा जा सके कि 107 मुल्कों में अब तक उनके मेले हो चुके हैं और ये तमाम इज्जत पाकिस्तान को मिली है, हमारे वतन को मिली है। और ये बहुत बड़ी बात है। हमने शायद मेरे ख्याल में यानी सदियों भी ऐसा नहीं होता कि कोई इतना बड़ा आदमी पैदा हो किसी मुल्क में। हम ये सोचेंगे कि शायद उनकी फिक्र जो है वो एक दहे में एक आध ऐसा शख्स पैदा कर दे जो फैज़ के कलाम को आगे बढ़ाए, क्योंकि फैज़ का कलाम जो है वो दुनिया के महबूब तरीन अक़ीदे की तर्जुमानी है। और वो अक़ीदा न मजहबी तफरीक़ में यकीन रखता है, न नस्ली, न ज़बानी, वो एक आफाकी अक़ीदा है। आप ये समझ लें कि जिस आफाकियत का इस्लाम नंबरदार है, उसी आफाकियत की नंबरदार फैज़ की फिक्र भी है। अच्छा, मैं फैज़ साहब के बारे में आज जो आपके सामने एक नुक्ता रखूँगा वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। मेरी किताब अभी आई है, फैज़ दर्द और दरमा का शायर। फैज़ साहब ने बहुत बार दर्द को लाहिक़े और साबिक़ों के साथ इस्तेमाल किया है, और इतना इस्तेमाल किया है कि मेरा ख्याल ये है कि उनके हर मजमूए में आप ये देखेंगे कि दर्द, शहर दर्द और दर्दमंद और दर्द का शहर, और न जाने किस किस अंदाज से वो दर्द को बरतते हैं। अपने नज़रिए के लिए जो कसक होनी चाहिए, जो बेचैनी होनी चाहिए, जो क्रिएटिव डिससेटिस्फैक्शन होना चाहिए उस नज़रिए के तहत जो हासिल किया जाना था, उसकी अदम हुसूली पर। इसलिए सारे उम्र वो इनकलाब के लिए नग़्मे गाते रहे
اور انقلاب کے لیے نغمہ گانا کوئی آسان کام نہیں ہے، وہ اسے ان کی سزا بھی ملی، اس نغمہ گری کی بہت سزا پائی، جتنی سزا پائی کہ شاید ہی کچھ لوگوں نے، بلکہ جس مقدمے کے تحت جس الزام میں ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اس سے بڑی کیا سزا ہوگی، اس عدالت کو غلط ثابت کیا گیا 4.5 سال کے بعد، اور وہ باعزت بری ہوئے۔ وہ راولپنڈی سازش کے قیدی نہیں ہے، یہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق یہ سامنے آیا کہ ان کو 4 سال تک بے وجہ جس طرح سے پابند سراسی رکھا گیا، وہ بڑی شرم کی بات ہے ہمارے لیے۔ میں نے انہیں دلی میں بھی دیکھا ہے، جہاں دلی کی سوسائٹی میں جس روڈ پر زیادہ سڑکیں جا رہی، زیادہ کاریں جا رہی تھیں اس رات، وہ ان کے ایک شاگرد کا گھر تھا۔ معلوم ہوتا ہے پوری دلی امٹی چلی آ رہی ہے فیض صاحب سے ملنے کے لیے۔ جب وہ ماسکو میں ہوتے تھے تو ماسکو کی بہت پسندیدہ شخصیت ہوتے تھے اس شہر کی اس وقت، کیونکہ جو بھی بر صغیر سے تعلق رکھتا ہے اور بر صغیر کی زبانوں سے، وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس انقلابی میں وہ تصوف کہاں ہے، وہ بھائی چارہ جو آیا ہے ان کے یہاں۔ تو میں نے کوشش یہ کی ہے کہ میں وہ تصوف کی چند لہریں آپ کے سامنے پیش کروں اور یہ ثابت کروں کہ ان کے یہاں جو درد ہے اور درد کا شجر ہے اور شام درد ہے وہ کیا ہے۔ دیکھیے یہ شعر تو آپ نے سنا ہوگا، بہت مشہور ہے، خواجہ غلام فرید توسوی کا۔ خواجہ غلام فرید کی کتاب فکر و شخصیت میں جو ڈاکٹر طاہر توسوی نے مرتب کی ہے، ان کا مضمون بھی ہے کہ وہ کیوں پسند کرتے ہیں خواجہ غلام فرید کو۔ دیکھیے وہ لینن کہہ سکتے تھے، وہ اسٹالن کہہ سکتے تھے، کہہ سکتے تھے، وہ کہتے تھے، وہ ان لوگوں کو بڑا آدمی مانتے تھے، لیکن انہیں کیا یاد آیا؟ پھر میری آنکھوں سے اب خون جگر پیدا کیا خواجہ غلام فرید، بار دیگر درد کا دل میں شجر پیدا کیا۔ تو شاعر کی جو مدح ہوتی ہے وہ ترکیب ہوتی ہے، وہ 2-3 الفاظ کے کمبینیشن سے جو مطلب نکلتا ہے، جو امیج بنتی ہے، وہ اس کا اسکائی پر ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نیو یارک میں گویا 101 اور فلاں شہر میں 112 اور فلاں شہر میں 114۔ فیض صاحب کی جو مدح ہے وہ ان کی تراکی ہوئی، جو ان کی شاعری ہے، اور جس میں کسی اجلت، کسی پسپائی اپنے نظریے سے اس کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے نظریے کا دامن پھیلا رہے ہوں، سکیڑتے نہیں تھے، پھیلاتے تھے۔ ایک اور دیکھیے، درد دل بھر کا دوا ہے مجھے معلوم ہے یہ، خواجہ غلام فرید، ظلم بھی ان کا وفا ہے مجھے معلوم ہے یہ، وہ درد جو ملا ہے رہے اشتیاق میں، بقیہ گری ہو گیسوئے دلدار سے ضرور، وہ جان نہیں جو درد سے تیرے ہو سلامت۔ تو میں نے درد کے 112 اشعار منتخب کیے ہیں پنجابی کے صوفی شعراء سے، اور یہ بتایا ہے کہ درد جو صوفی شعراء کے ہاں بار الہ اللہ کے حضور پہنچنے کا کسک ہے، وہ فیض کے یہاں اپنے نظریے کی تکمیل کی کسک۔ وہاں اگر اللہ کے حضور پہنچنے کی خواہش ہے تو یہاں اپنے پسندیدہ ویژن تک پہنچنے کی خواہش ہے۔ اچھا، یہ کام اب تک نہیں ہوا ہے کہ صوفی شعراء کے اشعار نکال کر اور اس میں درد کے مختلف نوع استعمال کو سامنے رکھ کر اور فیض کی شاعری سے مقابلہ کیا گیا ہو کہ کس طرح فیض نے یہ درد کا شجر میں سمجھتا تھا کہ نیرودا کی ایک پویم ہے اے ٹری آف پین، لیکن نیرودا چونکہ ہسپانوی روایت کا شاعر تھا جنوبی امریکہ کی، اور ہسپانوی کے اوپر عربی کا اثر بہت زیادہ ہے، اور نیرودا نے اپنے خط میں ابن عربی کا ذکر بھی کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ وہ کتنا متاثر ہے ان کے تصوف سے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ نیرودا کا جو ٹری آف پین ہے وہ خواجہ غلام فرید کا درد کا شجر ہی ہے۔ روایت بڑی ہے، بہت بڑی روایت ہے، میں گھنٹوں بات کر سکتا ہوں آپ سے، لیکن میں عمل کروں گا اس ہدایت پر، کیونکہ اس محفل کو 5:30 بجے اجڑنا ہے، میں اسے اجڑنا ہی کہوں گا، خاتمہ تو کسی ایسی چیز کا ہوتا ہے۔ خیر، تو میں یہ پیش کروں کہ میں نے یہ دیکھا کہ فیض صاحب کے یہاں ایک تو نفرت یا انتقام یا کسی کی غیبت سے خوش ہونا یا کسی کو اس لیے چاہنا کہ وہ انہیں گندے لطیفے سنا رہا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ان کے حضور تو ان کے دشمنوں کی برائی بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ ایک صاحب نے کہا
صاحب شورش یہ کہہ رہے ہیں کہ فیض صاحب نے یہ کیا اور فیض صاحب نے یہ کیا. کہنے لگے بھائی جب ہم تجھ سے ملیں گے اور گلے لگیں گے تو سارے شکوے ختم ہو جائیں گے, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ دوست ہے ہمارا. تو وہ ان کے سامنے غیبت کی بھی نہیں جا سکتی تھی. وہ غیبت پر خوش ہونے والے نہیں تھے, بلکہ غیبت کو جسے کہتے ہیں تہ دیکھ کرنے والے تھے. غیبت پسند نہیں تھی. بعض شاعروں میں ہوتی ہے, وہ سننا چاہتے ہیں اپنے مخالفین کے خلاف لطیفے اور یہ تمام باتیں. تو فیض صاحب نے یہ جو کتاب ہے فیض احمد فیض درد اور درما کا شاعر, اس میں آپ کو ایک تو فیض شناسی آج کیسے ہو. یہاں ہمارے دوست مشتاق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں ہم سچا سائن کہتے ہیں, ان کے سامنے میں یہ کہنے کی ایک دفعہ اور جرات کروں گا کہ فیض کے یہاں درد جو ہے وہ نظریے کے حصول میں حائل جو طبقاتی جنگ ہو رہی ہے, واللہ عالم کب اس جنگ کی شام ہو, کب یہ جنگ ختم ہو, اس کے لیے جو بے چینی اور کسک اور درد ہے ان کے یہاں, وہ اتنا جینوئن ہے, وہ اتنا فکر انگیز ہے کہ اگر فیض کی آپ شاعری پڑھ لیں تو فیض آپ کو سوشلزم سے بھی محبت ہو جائے گی, اور آپ سمجھیں گے کہ اگر ہمیں فیض کو سمجھنا ہے تو آپ یقین مانیے کہ سوشلزم کی جو بہترین ویلیوز ہیں ان کو سمجھنا ہے. اور یہ علاقہ یہاں وہ آئے ہیں سویڈن ایک دفعہ 54 میں غالباً, چونکہ وہ ہیومن رائٹس میں بھی تھے اور سول لبرٹیز لیگ میں بھی تھے. 54 میں نہیں, میرے خیال میں یہ 51 سے پہلے کی بات ہے. 51 میں تو وہ چلے گئے تھے جیل میں, اور یہاں انہوں نے سویڈش لوگوں کے لیے یہ کہا تھا کہ بھائی میں سمجھتا ہوں کہ عجیب و غریب ملک ہے جہاں فطری طور پر آزادی اور حریت فکر سے محبت کی جاتی ہے, اور جو تمام آزادی پسند اور آزاد خیال لوگوں کا وطن ہونا چاہیے وہ ہے. تو یہ ان کا سویڈن کے بارے میں تھا. اور پورے اسکینڈینیویا کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے کہ اگر سوشلزم کے لیے سب سے زیادہ گہری مناسبت اور فطری مناسبت کسی علاقے کو حاصل ہے تو وہ اسکینڈینیویا ہے. یہ بھی ان کا بہت صحیح تجزیہ تھا. یہ بات 51-50 کی ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ مجھے جیلانا صاحب نے بتایا جو اقوام متحدہ میں آجروں کے نمائندے ہوتے تھے اور فیض صاحب مزدوروں کے ہوتے تھے. آئیلو کے اجلاس کبھی جنیوا میں کبھی نیو یارک میں, فیض صاحب نے کافی عرصے تک پاکستان کے مزدوروں کی خدمت کی ہے اقوام عالم کے سب سے بڑے مزدوروں کے ادارے میں. اور وہاں جیلانا جیسا شخص یہ کہتا تھا کہ جب یہ مزدوروں کے مفادات کے بارے میں بات کرتے تھے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ میں تو انسان ہوں, پڑھا لکھا بھی کچھ ہوں, کچھ سیاست میں بھی میرا حصہ ہے, میں کیسے مخالفت کروں فیض کے موقف کی. تو میں یہ کہتا تھا کہ صاحب میری بھی رائے وہی ہے جو فیض کی رائے. اس طرح سے انہوں نے عزت کمائی آجروں سے, انٹرپرینیور سے اور دنیا کے ممالک سے. آپ یقین مانیں ماسکو میں ان کی یہ حالت تھی کہ ماسکو میں انڈیا کا سفیر جو تھا اس زمانے میں گجرال, وہ ان کا شاگرد تھا. تو فیض صاحب کے سلسلے میں کوئی بھی فیض صاحب کو ضرورت ہو یا تکلیف ہو تو پاکستانی ایمبیسی تو چاہے آئے یا نہ آئے, لیکن گجرال ان کی خدمت اس طرح سے کرتے تھے جیسے کہ شاگرد استاد کی کرتا ہے. اس میں ہندوستان اور پاکستان کی تفریق کا ذکر نہیں ہے, یہ ان محبتوں کا مسئلہ ہے جو لاہور سے شروع ہوئی گجرال کی کہانی. اور گجرال اردو کے بہت اچھے ادیب. گجرال کا وہ مضمون جو مضامین گجرال میں فیض پر ہے وہ حاصل ہے جو گجرال نے وزیر اعظم ہند کی صورت میں کی حیثیت میں فیض پر لکھا تھا, اور یہ کہا تھا کہ کاش میری 2 اور زندگیاں ہوتی اور فیض میرے استاد ہوتے. یہ وزیر اعظم ہندوستان فیض صاحب کے بارے میں لکھ رہا ہے اپنے مضمون میں. تو اس سے ایک اندازہ تو ہوگا, آپ سب پڑھتے ہوں گے فیض کو تو مہدی حسن نے اور فریدہ خانم وغیرہ نے واللہ عالم کچھ ایسا بنا دیا کہ فیض صاحب کے سامنے یہ کہا جاتا تھا مہدی حسن سے کہ آپ وہ غزل پڑھیے اپنی, اور فیض صاحب مسکرا رہے ہوتے تھے. غزل فیض صاحب کی ہوتی تھی اور مہدی حسن سے اپنی وہ غزل سنائیے. تو ٹھیک ہے, انہوں نے گائی بھی اتنی اچھی تھی کہ وہ مہدی حسن ہی کی ہو گئی تھی, لیکن فیض واقعی میں یہ کہتے تھے کہ مہدی حسن تم نے کیا بنا دیا. بہت زبردست موسیقار سے مراد میری یہ ہے کہ موسیقی کو سمجھنے والے. مصوری کی کوئی ایگزیبیشن ایسی نہیں تھی کراچی اور لاہور میں جہاں یہ نہ چاہا جا رہا ہو کہ فیض صاحب آئیں اور دیکھیں, کیونکہ ہمارے یہاں بہت سے
خواتین حضرات میں کسی کو دوش نہیں دے رہا, آ اور واہ سمجھتے ہیں صرف. فیض صاحب کہتے تھے ہر آ اور واہ کے پیچھے 100 مقامات ہوتے ہیں. اگر آپ نے آ کہی ہے کسی تصویر کو دیکھ کر تو 100 مقامات سے گزرے ہوں گے آپ, اور اگر آپ نے واہ کہی ہے اس کے بھی 100 مقامات ہوں گے. میں عزت کرتا ہوں ان مقامات کی جن کے بعد آپ نے صرف آ یا واہ بولی ہے. شکریہ. اگلی نشست جو ہے وہ بھی اگلی نشست بھی اس کا کنٹینیویشن ہی ہے, چونکہ فیض صاحب کی نظریات کے قریب, روایت کے قریب شاعر کی کتاب کی رونمائی ہے, مسعود قمر صاحب کی کتاب کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلی نشست بھی اسی نشست کا ایک حصہ ہے, اس میں ضرور آپ شریک رہیے گا. ایک وقفہ لیں گے, اس وقفے میں فیض احمد فیض چونکہ جشن ہے ان کا 100 سالہ, ان کی سالگرہ کا کیک کاٹا جائے گا, اور یہ کیک ڈاکٹر محمد علی صدیقی صاحب کاٹیں گے, اور ایک کھانے کا چھوٹا سا ریفریشمنٹس کا وقفہ ہے 5 منٹ کے لیے, 10 منٹ کے لیے, 5-10 منٹ کے لیے 15-20 منٹ کا ایک وقفہ ہے. تو آپ اس میں شریک رہیے گا. فیض صاحب کا کیک بھی کاٹا جائے گا, مسعود قمر صاحب کی کتاب کی رونمائی ہے, اس کی بھی رونمائی کا کیک کاٹا جائے گا. اگلی نشست ہم شروع کریں گے, اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم 3:30 بجے یہاں پہ وہ دوسری نشست شروع کر دیں. اس میں مشاعرہ بھی ہے, اور اگر کچھ لوگ بور ہوتے رہے اب تک تو وہ شاعری سے ضرور محظوظ ہو سکیں گے. بڑے عمدہ شعرا ہمارے درمیان موجود ہیں, اور محفل موسیقی بھی.